बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। रब ताला के फजल व एहसान से हमें जो किताब मुबीन अता की गई और साहिब किताब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की तरफ से जितने अनवार इस किताब मुबीन की शक्ल में और आपकी तवज्जुहात करीमाना की शक्ल में अता हुए, उस पर रब ताला का शुक्र अदा करते हुए उन मज़ामीन में आगे बढ़ते हैं जो कुरान अजीम के हवाला से एक कोशिश दोहराई की और ख्वातीन व हजरात आपके साथ मिलकर इन मज़ामीन को दोहरा कर अपनी जिंदगियों में लाने की एक काविश और कोशिश का सिलसिला जारी है। 7वां पारा है और हम यहाँ पहुंचे थे कि अल्लाह ताला लग़्व कसम पर नहीं पकड़ता, लेकिन जिस कसम को पुख्ता कर लिया जाए उस पर पकड़ है और उसके लिए उसके उतार का तदारुक का तरीका कुरान अजीम ने बयान किया है। पीछे वो आयात आपने मुलाहिजा की जिनका मफहूम और जिनका मजमून था कि नेकी और भलाई के कामों में खुद को रोक देने की कसम ये दुरुस्त नहीं है और नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर तबई मीलान और शैतान के वसवास की वजह से कोई ऐसी कसम किसी से सरजद हो तो वो भलाई और नेकी के कामों को छोड़कर नहीं बैठेगा, लेकिन जो कसम पुख्ता हो जाए उसके लिए तरीकाकार इरशाद फरमाया गया। यानी अगर हमने कोई ऐसी कसम की जिसको मजबूत कर लिया और वो उन शराइत पर पूरी उतरती है जो कसम के मजबूत करने की बाबत हैं शरीयत मुताहिरा में, तो उसको तोड़ना पड़े और उसके लिए रजू लाना पड़े, तो उसका तरीकाकार बयान हुआ कि ऐसी कसम का बदला 10 मिस्कीनों का खाना है। यानी मंशा शरीयत ये है कि मसाकीन को खाना खिलाया जाए, ये पहली उसकी सूरत बयान हुई। और कहा कि जो अपने घर वालों को खिलाते हो उस औस्त के साथ, यानी उसके मयार के मुताबिक, या फिर 10 मसाकीन को खाने के बाद कपड़े देना है, और अगर कपड़े और मसाकीन न हुए तो फिर एक बुर्दा आज़ाद करना है। यानी रिस्क का दूसरों को फराहम करने का तरीका और उनकी सतरपोशी का तरीका, और अगर कहीं गुलामी का निज़ाम था और अगर कहीं हो और उसकी कोई ऐसी सूरत हो तो उसमें बुर्दा आज़ाद करना, यानी गुलाम आज़ाद करना, किसी की गर्दन छुड़ाना। इसकी कई सूरतें आज भी मुमकिन है जिनकी तफसील उलमाए तफसीर से पूछी जानी चाहिए, लेकिन कसम का ये तरीका मौजूद है। और अगर ये तीनों मुमकिन ना हो तो इरशाद बारी ताला है कि फिर 3 दिन के रोजे रखे, बदला उस कसम का जो तुम खाओ, और अपनी कसम की हिफाजत करो, यानी पहले से हिफाजत करो और ऐसे आदतें ना बना लो कि बात बेबात तुम कसम खाते हो। और ये जो अल्लाह ने तखफीफ फरमाई ये उसका एहसान है और इस एहसान को मानना चाहिए। और फरमाया कि शराब और जुआ और बुत और पासे नापाक ये शैतानी काम, तो उनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। यानी फलाही माशरे के क़याम के लिए, मुस्तफ़ी माशरे के क़याम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए इन चीज़ों से बचना, उसके लिए हुक्म इरशाद फरमाया। और ज़ाहिर है रियासत की जिम्मेदारियां और अहले हुक्म की जिम्मेदारियां इसमें गुनागूं हैं कि वो इन चीज़ों से अवामुन नास को बचाने के लिए सख्त इक़दामात जो कवानीन मुल्की मौजूद हों उनके मुताबिक काम में लाए। और ऐसे वो सारे लोग जो इस तरह की किसी आदत का शिकार हों, कौम को लाजिम है कि वो इस आयत को मद्देनजर रखे जब उनके ऊपर वो एतमाद करने लगे कि ये शराब और जुआ और बुत और पासे ये नापाक शैतानी काम है, तो उनसे बचते रहना फलाह है।
تو جس طرح فرد کے لیے بچتے رہنا فلاح ہے، اسی طرح دیگر افراد کے لیے ایسے لوگوں کے سر پر تاج رکھنا، پگڑی پہنانا یا ان پر اعتماد کا اظہار کرنا یہ بھی سب کے اوپر یکساں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے لازم سمجھا جائے گا۔ اور اصل میں شیطان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، اور ان ذرائع سے، یعنی یہ جو شراب اور پانسے اور جوا ہیں اور بت ہیں، ان کے ذریعہ سے وہ ذریعہ استعمال کرتا ہے کہ آپس میں بیر ہو، دشمنی ہو، اور اس دشمنی اور بیر کی وجہ سے معاشرہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اور اس طرح سے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی یاد سے اور نماز سے لوگوں کو روکتا ہے، اور اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو واضح احکامات پہنچا دینا ہے، اور جو ایمان لائے، نیک کام کیے، تو انہیں ڈر رکھنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے۔ وہ ڈر رکھیں گے تو نیکوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے، اور اس کی جو رضامندی ہے اور خوشنودی ہے وہ نیک کاموں میں ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا شکار سے۔ یہ اب کعبۃ اللہ کے احرام کی شکل میں شکار کے لیے آیات بینات نے رہنمائی کی کہ ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں شکار تک ہاتھ پہنچنا بہت آسان ہو جائے، لیکن محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے خوف سے اس شکار سے اجتناب اس کی طرف دلالت ارشاد فرمائی، اور کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنے تو اس کے لیے ویسا جانور وہ مویشی وہ دیا جائے جس کا حکم سکا، سمجھ والے، انصاف والے، عدل والے، اور جن کے اوپر شریعت کے پیمانے کے مطابق اعتماد کیا جا سکے، اس کا وہ حکم دیں گے۔ اور پھر اگر یہ نہ ہو تو کفارہ ہے چند مسکینوں کا کھانا، اور یہ بھی نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں تاکہ جو اس نے شکار کیا احرام کی صورت میں اس کا وہ بدلہ چکھے۔ اور احرام کے دوران یہ احکامات صادر فرمائے کہ اس دوران دریا کے جو شکار ہیں یعنی جانور ہیں ان کا گوشت، مچھلی وغیرہ کا گوشت وہ جائز قرار دیا گیا، اور کہا کہ ادب والا گھر ہے اللہ کا، کعبۃ اللہ، کہا کہ کعبۃ البیت الحرام یہ جو عزت والا اور احترام اور ادب والا گھر ہے، یہ لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور حرم کی قربانی اور جو علامتیں آویزاں جانور ہوں ان کا احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور عطا فرمانے والا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ حکم پہنچانا ہے تو گندا ستھرے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ سے ڈرے وہ عقل مند ہے، اور ایمان والوں سے کہا کہ نہ پوچھو وہ باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، استفسار نہ کرو جو اگر ظاہر کی جائیں تو آپ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ یہ اس دور میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے لیے اس کو ہم یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو واضح احکامات ہیں، جیسا پیچھے گزر چکا کہ محکمات پر رہنا چاہیے، اور جن کا ایمان کے لیے دل مضبوط ہے وہ محکم آیات پہ رہتے ہیں، تو اس طرح کا رویہ اور سوچ اور ذہن رکھنا وہ ضروری ہے۔ آج کل ایک فتنہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ دینی امور پہ بات کرتے ہوئے ایسے نکات اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے شیطان کے وسواس مضبوط ہو سکے۔ یہ نکات ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہو وہ جان بوجھ کر اٹھائے، لیکن اگر اذہان میں اشکال پیدا ہوں، شک اور شبہ پیدا ہو، ایمان کے حوالے سے شک اور شبہ پیدا ہو، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس سے اجتناب کرنا، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ اور ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم ذاتی طور پہ ہماری جب اس طرح کا خیال آتا ہے کہ ایمان کے
بچاؤ کے لیے، جیسا کہ قرآن عظیم میں دعا بھی منقول ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ رب تعالیٰ وسواس سے حفاظت فرما کر ایمان کی اور عشق و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ راہ بہت خوبصورت راہ ہے اور بہت احتیاط کا راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے اسے شک اور شبہ سے بالا تر رکھتا ہے، اور وہ شک اور شبہ کو اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دیتا، بلکہ اللہ کا فضل کوئی ایسی گفتگو اور کوئی ایسا مرحلہ فکر لے آیا جائے تو اس سے بھی انسان کی، مسلمان کی، اپنے بندہ کی، اپنی بندگی کرنے والے مرد و زن کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اپنی فکر رکھنی چاہیے کہ ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جو خلاف اولا اور حکم باری تعالیٰ کے خلاف ہو، اور آپس کی گواہی وہ اس کو لازم ٹھہرانے کے لیے حکم دیا، اور کہا کہ اگر سفر میں کسی کو موت آ لے تو اس کے بارے میں جو بھی ضروری ہو اس کی گواہی قائم ہو، اور اگر کوئی گواہ ایسا اٹھے جو درست گواہی قائم نہ کرتا ہو تو اس کی جگہ جو دوسرے لوگ موجود ہوں وہ پختہ قسم کے ساتھ گواہی قائم کر سکتے ہیں، انہیں کرنی چاہیے، اور گواہی جیسی ہونی چاہیے ویسے اس کا اطلاق ہو۔ اس کی تفاسیر کو سمجھنا یہ جو ضروری علوم ہیں ان میں کا حصہ ہے، تاکہ اور اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آئے اور کوئی سفر سے واپس آئے اور اس کے ساتھ والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوا ہو کسی مرحلہ سفر پر اور وہ موت کی آغوش میں چلا گیا ہو، تو ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ گواہی دینے سے پہلے جو احکامات باری تعالیٰ ہیں، جو قرآنی حکم ہے، اس کو اچھی طرح سے ملاحظہ مطالعہ کر کے تو پرکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو خلاف حکم ہو، اور بلا وجہ اپنے لیے کوئی ایسی سخت بات اپنے نامہ اعمال میں اور اپنی زندگی میں اور اپنی جو ضروری امور ہیں ان میں درج نہ کروا لی جائے کہ جس سے وبال انسان کے اوپر لازم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال معاف رکھے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں معافی طلب کرنی چاہیے۔ حواریین کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے، اور کہا کہ حواریین نے جب کہا کہ آسمان سے دسترخوان اترے تو پھر ان کے کہنے پہ دسترخوان اترا کہ حواریین نے یہ کہا کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو پھر اس پر گواہی کا ارشاد فرمایا، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ خوان اتار آسمان سے تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ نشانی ہو، عید ہو، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب انسان پر، معاشرے پر کوئی نشانی اترے رب تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں ہمیں آپ اجازت دیں آگے مستقل آیات کے اوپر اس پہ بات ہو جائے گی کہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی شفقت، کریمی، مہربانی رب تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں گناہگاروں کو عطا کیا۔ ہم ایسے لوگ جو اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جہاں پہ یہ دسترخوان اترنے والی آیت ہے کہ دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، سماعت فرمائیے گا، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر اللہم ربنا، یعنی تو اللہ ہے اور رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو رزق عطا کرنے والا ہے، تو صفات کا مالک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو مالک الملک ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ سارے جہان میں سب ملکیتوں کے اوپر ملکیت تیری ہے اور وہ ذاتی ہے، اور باقی کے پاس کچھ ہے تو یا وہ تیری عطا ہے یا تیری آزمائش ہے اور یا تیرا امتحان ہے،
اور تو سرخرو کرنے والا ہے، تو اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار۔ کھانا یا خوان اتارنا یہ نعمت ہے، لیکن کون سی نعمتیں اس سے بڑھ کر ہیں؟ ہمیں کہنے دیجئے کہ ایمان عطا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی ترتیب تو یہی ہے کہ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور پر بندہ ایمان لاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے، اور ایمان کی کیفیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع آتا ہے تو یہ اس کی اور مہربانی ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا ہم پر آسمان سے خوان اتار کے وہ ہمارے لیے عید ہو، جشن کا سما ہو، ہم خوش ہوں۔ عید کے معنی ہم خوشی کے مسرت کے کریں گے، اور اس کو شریعت مطہرہ کے جو قواعد اور اصول اور ضوابط ہیں ان کے تحت اس پر خوشی کا اظہار کرنا، جیسا کھانے کھلانا، نئے کپڑے پہننا، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا کرنا کہ جس سے خوشیاں محسوس ہوں، اور فرمایا کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جو مانگتے ہو اسے اتارتا ہوں، لیکن جو تم میں کفر کرے گا تو وہ اس کو عذاب دوں گا۔ اور اس وعید کو سن لینے کے بعد ہمیں بلا وجہ منہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہم ہر بات کے اوپر اپنی طبیعت اور سوچ کے مطابق روک کا کوئی ایسا انداز اپنائیں کہ جو اس اگلی آیت جو اس سے متصل ہے اس کے مترادف یا اس کے برابر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور جب اللہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بتائیں کہ کیا ہم نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو خدا بنایا، تو وہ گواہی دیں گے، اور پھر جب وہ گواہی دیں گے تو ہر نفس نے جو اپنے طور پہ کیا اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، اور عبادت نہیں ہے لیکن وحدہ لا شریک کی، اور عذاب دینے سے اللہ تعالی غالب ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں، ایمانیات میں ایسے درجہ پر رہیں اور اعمال میں ایسے درجہ پر رہیں کہ ہم اس جنت کے حقدار بنے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی کو سارے جہان کی سلطنت ہے اور ملکیت ہے۔ یہاں پہ اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے جو سورہ مائدہ کی مضامین میں پیچھے بیان ہوئے اور آج بیان ہوئے، اور آگے آغاز ہوتا ہے سورۃ الانعام کا جو مکیہ ہے، اور اس کا آغاز ہے پھر انہی الفاظ سے جن الفاظ سے فاتحۃ الکتاب سورہ فاتح کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے، اندھیرا بنایا، روشنی بنائی، لیکن یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا اور مٹی سے پیدا کیا، ایک میعاد کا حکم رکھا اور وعدہ کے مطابق لوگوں کے اوپر آسانیاں کی، اور باوجود اس کے ان کا شرک کرنا یہ انتہائی ضلالت اور انتہائی برائی میں لوٹنے کے مترادف ہے کو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے، یعنی جن کو مخاطب کیا گیا، انہوں نے یا آج جو لوگ مخاطب ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے اوپر ایک وقت گزرا اور وہاں پہ لوگوں کو جماؤ دیا، موسلادھار بارش دی، پانی بھیجا، ان کے نیچے نہریں بہیں، اور پھر انہیں ان کے گناہوں کی اور گناہ گاروں کے انتہائی گناہ گار طرز عمل کی وجہ سے برباد کر دیا۔ تو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیات بینات ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دیگر
रसूलों से, अंबिया से अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ठट्ठा मजाक और हंसी करते हैं, उन्हें उनकी ये हंसी ले बैठती है। तो जमीन पर जाओ और देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और कोई जो जमीन व आसमान में है वो सारे का सारा वो है जो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मा रहमत पर लिख लिया है, और जो कुछ रात में और दिन में है वो सारा उसका है। और जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए वो खिलाता है और खुद खाने से पाक है। उसकी अनायात का जिक्र है, और अनायात का जिक्र होने के बाद फिर शिर्क से इज्तनाब के लिए अहकामात हैं। सूरह इनाम में अक्सर यही मज़ामीन ज़ेर बहस आए, और कहा कि इस कुरान की वही हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए ताकि मैं ईमान न लाने वालों को डराऊं। और जिनको हमने किताब दी इस नबी को पहचानते हैं जैसे बेटों को पहचानते हैं। मुफस्सरीन ने ये भी कहा कि अरबों ने जो यहूद और नसारा के उलमा थे और जिनके को मुखातिब करके पहचान की बात की गई है, उन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक कहा कि बेटों के बारे में हमें शक हो सकता है कि कोई बुराई हमारे घर में न लाई गई हो दौरे जाहलियत की या शैतानियत की, लेकिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और आप पर ईमान लाने के लिए कोई आम्र माने नहीं है, कोई रोक नहीं है सीने में, और हम आप पर ईमान लाते हैं। और एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाता है लेकिन गुलाफ हैं, वो उसके कान लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोया नीयत का दुरुस्त और खालिस होना दीन मुबीन और रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम नूर और आपके इरशादात गरामी को सुनने के लिए जरूरी करार दिया। और इरशाद हुआ कि हमें मालूम है कि कौन सी बात रंज देती है, और वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं तो और ये जालिम है, ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, और ये पहले भी रसूलों को झुटलाते रहे और ईज़ाएं देते रहे। फिर जब हमारी मदद आई तो उस वक्त ये बेकार और खसो खाशाक और अजाब में लुटाए जाने वाले होकर रह गए। और कहा कि मानते वही हैं जो सुनते हैं, और सुनता वो है जिसे अल्लाह सुनाता है, तौफीक देता है। सुनने से यहाँ मुराद ये होगी कि उनको आयात बय्यनात और अहकामात बारी तआला और फरमुदात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर हदायत नसीब होती है। और कोई जमीन में चलने वाला ऐसा नहीं और परों पर उड़ने वाला ऐसा नहीं जो सब कुछ हमने फरमाया कि किताब में ना लिख छोड़ा हो, और ये सारे अपने रब की तरफ उठाए जाएंगे। और फिर इरशाद हुआ कि जब उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो उन्हें सख्ती और तकलीफ से पकड़ा कि वो किसी तरह गिड़गड़ाएं, यानी वो उम्मतें गिड़गड़ाएं उनके ऊपर। जब यानी आज भी जब हमारे ऊपर सख्ती आए तो उससे हमें रजू इल्लाह लाने की जरूरत है, और पहले ही रब ताला का खौफ, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो दर्जा रखने की जरूरत है जो हमारे लिए बाइस परेशानी न हो। और फिर ये भी बताया कि जालिमों की जड़ काट दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन्होंने आयतें झुटलाई और उन्हें क्या होगा, उनको अजाब पहुंचेगा, और वो वजह क्या होगी, उनका बेहुक्मी करना। और फरमाइए कि मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। यानी इन आयात को पढ़ते हुए कारी कुरान को ये समझना चाहिए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माहौल माशरा के लोगों को ये फरमाया कि मैं ये दावा नहीं करता, ये समझिएगा। और फिर फरमाया कि ना मैं ये कहता हूं कि मैं खुद से गैब जान लेता हूं। बेशुमार वाकयात हैं जो इस पर दाल हैं
کہ کیا کیا حالات پیدا ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیسے ارشاد فرمایا. اور پھر وہی کے الفاظ ہیں کہ نہ میں یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور فرمایا کہ میں اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے. یعنی خزائن کا مالک ہونا، وہ دنیا میں قارون بھی خزائن کا مالک تھا، کوئی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ کوئی مثال، کوئی تشبیہ اور کوئی تمثیل نہیں ہے رب تعالیٰ کے محبوب بندوں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور خود سے غیب جاننے کا دعویٰ تو کبھی کیا ہی نہیں گیا، اور نہ یہ کہا گیا کہ فرشتہ بن کے آیا ہوں، بلکہ فرشتے تو خدام و حشم ہیں رسولوں کے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت دینا مقصود ہے کفار کو کہ وہی کی پیروی کرو، وہی آتی ہے اس کی پیروی کرو، جو حکم دیا جائے اس کی پیروی کرو، اور اس کی پیروی کو ہلکا نہ جانو. اور پھر ارشاد ہوا اس آیت کے ساتھ کہ آپ فرمائیے کہ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے، وہ جو جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ اور جن کی آنکھیں ہیں ان کو برابر قرار دے دیا جائے گا. اور یہاں پہ مراد راہ حق کی طرف دیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور کہا کہ ڈرائیں انہیں جنہیں رب تعالیٰ کا خوف ہو، اور ظالموں کو ہدایت نہیں پہنچتی. اور یوں ہی مالدار کافر مسلمان محتاج اگر ہو تو اسے دیکھ کر ٹھٹھا کرتے ہیں، تو یہ فتنہ اور آزمائش ہے، اور اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور انہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہ اس کے اوپر ٹھٹھا کریں. نہ پہلے لگی بدر کے واقعہ میں، بدر سے پہلے، بدر کے بعد جمیع اہل اسلام کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے وہ اس کے اوپر شاہد ہے کہ ان کو زیادہ دیر تک وہ ٹھٹھا اور مذاق نہیں کر سکے، اور کامیابی اور غلبہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عطا فرمایا. اور کہا کہ منع کیا گیا ہے کہ جنوں کو پوجا جائے، اور اللہ کے سوا جو کچھ یہ پوجتے ہیں وہ سب بہکاوا ہے اور ضلالت ہے، عذاب کا سبب ہے. اور آپ فرمائیے کہ اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جن کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حجت تمام کرنے کی حد تک موقع دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جلد بازی ہو گئی اور ہمیں موقع ملتا تو ہم ایمان لے آتے. اور کہا کہ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے جو حفاظت کرتے ہیں. نگہبان جو حفاظت کرے اسے کہتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب موت آتی ہے اور فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اپنے سچے مولا کی طرف پھیر کر لے جاتے ہیں، اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے. نیکوکاروں کو ان کا اجر، اور بروں کو یعنی ایمان سے خالی اور کفر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور تمہارے اوپر یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا تمہیں بڑھا دے مختلف گروہ کر کے، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو فرمایا کہ دیکھو کیسے تمہیں آیات کو سمجھایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اس کی راہ کی طرف بلانا، نماز قائم کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور وہ جو آسمان و زمین کو ٹھیک بنانے والا ہے اس کے احکامات کی پیروی کرنا. یہ اس کی طرف ان آیات میں احکامات ارشاد فرمائے گئے. اور کہا کہ ہم نے ابراہیم کو دکھائی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے. اور پھر جب رات کا اندھیرا ہوا ایک تارا دیکھا تو کفر والوں نے اسے اپنا رب ٹھہرایا. ابراہیم علیہ السلام کی اس کی نفی، چاند کو رب ٹھہرانے کی نفی، اور سورج کو رب ٹھہرانے کی نفی کے ارشادات فرماتے ہوئے
کہا کہ اپنا منہ اسی کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ یہاں پہ پیچھے جو یہ آیت ہے اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، یعنی ان مضامین کی تکمیل سے ذرا پہلے کہا کہ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت کر کے ایک مرتبہ پچھلے ان مضامین کو یاد کیجئے جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہدایت دیتے ہیں اس سے جسے چاہے، اور گمراہ کرتے ہیں جسے چاہے، اور وہ کجی والی باتیں اور وہ محکم آیات والی باتیں۔ یہاں پر آیت پر من و ان ایمان لانا یہ قاری قرآن کے لیے، اہل اسلام کے لیے لازم ہے۔ اس کی درست ترین توجیہ اور تشریح مفسرین کرام نے جو کی ہے کہ یہ آزر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور آپ کے والد طارق وہ پہلے وفات پا چکے تھے، اور آپ کے ہاں اور بعد میں کریم آقا علیہ السلام کی احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو، اپنے ام مکرم کو بھی یا ابی کہہ کر مخاطب کیا۔ قرآن عظیم کی آیات بینات میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں، اور سب سے بالا بات یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ میری ولادت سیدہ آمنہ اپنی والدہ گرامی کا تذکار خیر ہوا۔ اس مفہوم حدیث شریف کو لے کر بھی جو تشریحات ہیں ان کا نقطہ یہ ہے کہ مشرک چونکہ پاک نہیں ہوتا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو پاک آباء و اجداد سے لایا گیا، اس لیے بھی اس آیت کا وہ معنی جو شارحین اور تشریح کرنے والے مفسرین نے لیا وہ یہی لیا کہ یہ چچا ہیں اور والد نہیں ہیں۔ لیکن ہم ایک مرتبہ پھر دہرائیں گے کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں اس آیت پر بھی اسی طرح جس طرح دیگر من جملہ آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کے زیر نظر زیر اثر صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس نظریہ کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہا کہ آپ کہیے کہ تمہارے شریکوں سے کیوں ڈرا جائے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کوئی ناحق کی آمیزش ملاوٹ نہیں کرتے تو امان انہی کو ہے اور وہی راہ پر ہے۔ اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو حجت عطا کی وہ درجو بلندی ہے، اور ہم جسے چاہے درجو بلندی دیتے ہیں۔ ان کو علم دیا، حکمت دی، اور ان کے پیچھے اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو، یہ سب ہدایت پر تھے، اور نوح ہدایت پر تھے، اور ذریت داؤد و سلیمان کی اور ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کی کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو کہ ان کے دنیا میں بھی ایسے وارث پیدا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن عظیم نے تذکرہ کیا۔ اور کہا زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب مقرب بندے ہیں، اور ان کی بندگی کا اظہار کیا کہ یہ بندے ہیں اور قرب والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط ان سب کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ عالمین میں اللہ تعالیٰ کے فضل والے تھے، اور فضیلت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص فضل سے فضیلت عطا کی، دوسروں پر فضیلت عطا کی۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض۔ تو گویا قرآن عظیم نے آبا اور ابی کا جو جمع کا صیغہ ہے اس کو بھی استعمال کیا، اور یہ جو پچھلی بات حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے ہوئی تھی اس کی طرف
एक दलील भी उलमा बयान करते हैं। और इन सब के बारे में कहा कि ये वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने हदायत अता की, और कहा कि ये बरकत वाली किताब जो हमने उतारी है तस्दीक फरमाती उन किताबों की जो पहले थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदारों और जो कि सारे जहान में इसके गिर्द हैं और जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। तो उनके बारे में इरशाद फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है और वो मालिकुल मुल्क है। आप देख सकते हैं कि वो जब जालिम को मौत आती है तो वो किस तरह सख्तियां आती हैं उस पर, और फरिश्ते किस तरह हाथ फैलाते हुए कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हारा खबारी का अजाब है। तो ऐसा शख्स अपना अजाब वक्त मौत देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि वो किस दर्जा पर फाइज है। और कहा कि अल्लाह ताला दाने और गुठली को चीरने वाला है और फिर जिंदा से मुर्दा निकालने वाला है और मुर्दा से जिंदा निकालने वाला है, और वो तारीकी चार करके सुबह निकालता है और रात को चैन बनाता है और बनाया है, और सूरज और चांद को हिसाब ये सादा है जबरदस्त जानने वाले का। तो चांद और सूरज के हिसाब के बारे में भी कुरान अजीम में आयत मौजूद है। इसलिए जो लोग सूरज से दिनों का हिसाब लेते हैं और चांद से दिन और रात का हिसाब लेते हैं, उनके बारे में इस आयत की मौजूदगी में अपनी मर्जी से कोई मनगढ़ंत बात कहना वो दुरुस्त नहीं है। अगर कहीं इसका चलन और रवाज हो तो उसको तर्क कर देना चाहिए। और कहा कि तारे बनाए ताकि उनसे आप राह हासिल कर सकें। ए लोगों, ए इंसानों, ए बनीनो इंसान, ए मखलूक खुदा, तुम्हें रास्ते की रहनुमाई करने के लिए सितारे बनाए और ये आयतें बयान की कि तुम्हें अक्ल हो और तुम इससे फायदा उठा सको। और फिर कहा कि बाग, फल, खजूर, उनका जिक्र और गाबे, पास पास के गुच्छे और अंगूर और जैतून और अनार किसी बात में मिलते और किसी बात में अलग हैं। जब फल का पकना निशानी है कि जब वो पकता है तो वो किस तरह रस लाता है। और वो लोग बड़े जालिम हैं जो शरीक बताते हैं जिन्नों को, या शरीक बताते हैं अज़्ज़ा सुब्हानहू व तआला जो पाक जात है उसके लिए किसी और को। और अल्लाह ताला मेहरबान है कि, और फिर फरमाया कि आंखें उसे अहाता नहीं करती। हम सब देखने वाले अगर उसको अहाता करना चाहे तो हम अहाता नहीं करते, लेकिन वो सबको अहाता किए हुए है। जाहिर है ये खिताब आम आंखों वालों के लिए है, ये उनके लिए खिताब हो सकता है अगर वो चाहे तो, और किसी के लिए हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता अगर वो चाहे तो। लेकिन मुद्दा और मकसद सिर्फ इतना है समझने का इस मजमून से, इन आयात से, इसके फरामीन से, कि हम उसे नहीं देखते लेकिन वो हम सबको देखता है और हमारी सारी कैफियत उसके ऊपर वाजे और वाशिगाफ है। और अपनी तरफ से वो लोग जो हल्फ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम जरूर ईमान लाएंगे, तो आप फरमाएं कि निशानियां अल्लाह के पास हैं और तुम्हें क्या खबर कि वो ईमान लाएंगे। और हम फेर देते हैं उनके दिलों और आंखों को जैसे वो पहली बार ईमान न लाए थे, उन्हें छोड़ देते हैं अपनी सरकशी में भटकता हुआ। ये इसलिए है कि जो ये कसम देते हैं कि हम ईमान ले आएंगे, तो अल्लाह ताला जब उनको तौफीक ईमान नहीं देता, उनकी हरकतों की वजह से, उनकी शकावत कल्बी की वजह से, उनकी पैदा करदा हालात की वजह से, तो वो भटकते फिरते हैं और उनको ईमान नसीब नहीं होता। और 7वां पारा खत्म होकर 8वां पारा शुरू होता है और कहा कि अगर उनकी तरफ हम फरिश्ते उतारते और मुर्दे उनसे बातें करते और वो सारा कुछ सामने ले आया जाता जो खुदा चाहता, तो फिर भी ये निरे जाहिल हैं, ये ईमान न लाते। ये बयान इस बात का शाहिद है कि जिसने ईमान नहीं लाना वो उसका
جو ہوئے شیطانیت ہے اور جو ہوئے بد ہے اور جو پریشان کن صورتحال ہے وہ اسے روکتی ہے ایمان لانے سے۔ اور یہ کمال ہے جو گناہ کمالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور فرمایا کہ میں فیصلہ کر دوں گا ان میں، اور کتاب کے مطابق فیصلہ ہی درست فیصلہ ہے، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، ان کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا کہ اس کا حکم اور اس کا فرمان وہ حتمی صورتحال کا موجب ہے۔ اور کہا کہ رب تعالیٰ تیرا رب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کس کے مقدر میں ہے، اور کہا کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ذبح کو، جانور کو جو حلال ہے اس کو کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور کہا کہ اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو تم پر حرام ہوا، اور جو تم اس مجبوری کی وجہ سے کوئی اگر اس طرح کی صورتحال اضطراب کی ہو تو اس کے علاوہ، تو پھر کیوں نہ کھاؤ اس کو جو اللہ نے حلال کیا، اور اس کا تفصیلی بیان ارشاد فرما دیا، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھانا چاہیے، اور وہ پاکیزہ ہے اور وہ حلال ہے اور وہ طیب ہے۔ اور کہا کہ اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک وہ حکم عدولی ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم سے جھگڑیں، اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو، کہ اگر تم اس کے نام کے بغیر کو کھاؤ اور پھر اس کے اوپر جھگڑا اٹھاؤ اور شیطان کی راہ چلو۔ اسی طرح کافروں کے اعمال سجا دیے جاتے ہیں ان کی نظر میں، اور ہر بستی کے مجرموں کے سرغنہ ہے، اور وہ ان میں داؤ کھیلتے ہیں، اور اپنی جانوں پر دراصل داؤ کھیلتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ یہ بستی کے جو اور مختلف بستیوں کے مجرموں کے سرغنہ ہیں، ان کو اپنا مددگار نہ سمجھا جائے زندگی کے کسی مرحلہ پر، بلکہ مددگار اللہ تعالیٰ اور اس کے فضل و احسان اور اس کی ہدایات کے مطابق ایمان والوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم کیا جائے، اور کسی بنیاد پر اپنے ایمان کے رشتے کو کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ فرمایا عنقریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب پہنچے گا، بدلہ ان کے مکر کا۔ تو جشن نہیں منانے چاہیے کہ اگر مکر سے کوئی بندہ ظاہری زندگی میں کوئی ظاہری کامیابی حاصل کر لے اور اس کی وجہ وہ اس طرح کے مجرم سرغنے ہوں، تو ان کی بنیاد پر بلکہ ڈر اور خوف رکھ کر توبہ لانی چاہیے، اور توبہ بچا لانی چاہیے، اور اس کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اور راہ وہی لیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے، اور جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کا سینہ روک دے تو کوئی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے تو چڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ یوں ہی عذاب میں ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور یہ جو اپنے آپ کو مستحکم سمجھنا ہے اور اس بنیاد پر کفریہ اور ضلالت اور رسوائی اور غلط کاری ان کی طرف بڑھنا ہے، اس کی کوئی صورت نجات کی باقی نہیں ہے۔ اور پھر ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرنے کا تذکرہ ہوا تاکہ وہ چکھیں ایک دوسرے کی طرف سے بھی عذاب، اور کہا کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے، تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ جب یہ عذاب ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت کی یہ صورتحال ہے کہ ان سے ہدایت پانے کا جو وقت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر تا قیام قیامت اس سے استفادہ کرنے کی طرف دعوت ہے۔ اور کہا کہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ تم تھکا نہیں سکتے، البتہ تم تھکائے جا سکتے ہو۔ اور کہا کہ جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں
एक हिस्सा तैयार ठहराया तो बोले अल्लाह का है इनके ख्याल में और ये हमारे शरीकों का, तो इनके शरीकों का है, वो तो खुदा को नहीं पहुंचता, जो खुदा का है वो इनके शरीकों को पहुंचता है, क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। यानी अल्लाह को पहुंचाने वाला जो माल, जो राह खुदा में तसद्दुक करने वाला है, उसको शरीकों की तरफ जो उन्होंने अपनी दिल की मर्जी से बना लिए हैं उनकी तरफ पहुंचाने की बात करते हैं, जो बदतरीन शिर्क है। और बोले ये मवेशी और खेती रोकी हुई है, इसे वही खाएगा जिसे हम चाहेंगे अपने झूठे ख्याल में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये इस तरह से अगर खुद से कह लें कि हमारे चाहने से कोई खाएगा तो वो खा सकता है। और फरमाया कि तबाह हुए वो लोग जो औलादों को कत्ल करते हैं अहमकाना जहालत से और हराम ठहराते हैं वो जो अल्लाह ने उन्हें रोजी दी, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, बहके हुए हैं, राह नहीं पाते। वही है जिसने पैदा किए बाग, कुछ जमीन में छाए हुए और कुछ बे फैले, और खजूर और खेती जिसमें रंग रंग के खाने, और जैतून और अनार किसी बात में मिलते और किसी में इलग। खाओ उसका फल जब फल लाए और उसका हक दो जिस दिन कटे, और बेजाना खर्चो बेशक बेजा खर्चने वाले उसे पसंद नहीं है। रब्बुल आलमीन हमें अपने अहकामात की रोशनी में जिंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान 8वें पारे के दीगर मज़ामीन के साथ बात आगे चलेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।